औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अबसा हमारी रिवीजन क्लास है आज इसकी। देखिए, अल्लाह के नबी को भी एक ही बात कहेगी। यही बात हमने सूरह नाज़ियात में पढ़ी थी कि आप डरा तो उसको सकते हैं, उसको खबरदार कर सकते हैं जिसके दिल में डर है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला से डरता है, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जवाबदेही से डर लगता है, जिसको पता है कि कल को जो है वो मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, उसी को खबरदार किया जा सकता है, किसी और को खबरदार नहीं किया जा सकता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोशिश थी कि इस्लाम को तक़वियत देने के लिए, इस्लामी दावत को तक़वियत देने के लिए ये जो बड़े लोग हैं इनको जो है वो किसी तरह इस्लाम लाने पे जो है वो लाया जाए इनको। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तल विसा उनको जो है वो तबलीग करते, उनको जो है वो दावत देते उनको। क्यों कि आम आदमियों से अगर कोई सरदार कबीले का जो बड़ा है वो ले आता ईमान, तो फिर जो है वो दूसरे आम बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बेहतर होता। और फिर ये भी था कि उस वक़्त जुल्म की जिस चक्की में मुसलमान पिस रहे थे, कम से कम उनके जुल्म में जो उनको जो मुसीबतें थीं उसमें जो है कुछ कमी आ जाती। तो ऐसे ही एक वाक़या इस सूरह मुबारक से मंसूब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जो बड़े सरदार थे उस वक़्त, अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा और इस तरह के जितने भी थे, उनको जो है वो इस्लाम की दावत जो है वो दे रहे थे और वो आगे से नखरे कर रहे थे। वो आपसे जो है वो उनकी तो नाज़ुक मजाजी इस हद तक पहुंच गई थी, वो कहते थे कि जब हमसे बात करो तो आपके पास कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए। असल में तो वो हकीर समझते थे अपने से छोटे लोगों को, तो वो कहते कि वो हमारे पास नहीं होने चाहिए। इस हद तक बढ़ गई थी। इसी तरह एक वक्त जिस वक्त एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग फरमा रहे थे, तो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मतुल मोमिनीन हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फूफीज़ाद भाई भी थे। वो आए, आप महवे गुफ्तगू थे उन लोगों के साथ, आके कहा उन्होंने, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो है वो राह दिखाइए, हदायत का रास्ता दिखाइए। अब होना तो यूँ चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। अब वो अंधे थे, देख तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी सुन तो सकते थे कि आप किसी के साथ गुफ्तो शनीद में मशरूफ़ हैं। मुझे सिखाइए, मुझे वो इल्म दीजिए जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। तो आपके चेहरे मुबारक पर कुछ नागवारी के असरात मुरतब हुए, फ़ौरन पकड़ हो गई। ये सूरह मुबारक उतरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब आप उठे वहाँ से। और फिर उसके बाद आप इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ख्याल रखते और कहते कि इसकी वजह से मेरे ऊपर जो है ये सूरह मुबारक जो है वो नाज़िल हुई थी। अब इसकी भी दो तीन वजूहात थीं किस लिए आपको रोका गया। एक कि अगर ये कुरान की कदर नहीं कर रहे तो कुरान को इनके पीछे लेके मत फिरें। कुरान की इनको ज़रूरत नहीं है, इन्हें कुरान की ज़रूरत है। कुरान इनका मोहताज नहीं है, ये कुरान के मोहताज हैं। और दूसरी बात, कहीं लोगों के ज़हनों में ये ना आए कि ये तबलीग भी सिर्फ उन्हीं लोगों को की जाती है जो बड़े लोग पैसे वाले हैं, उन्हीं को टाइम अलहदा दिया जाता है। तो दावत तबलीग में, दावत दीन में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई फ़कीर नहीं, कोई हकीर नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई मोहताज नहीं, कोई मर्द व ज़न का जो है वो इसमें फ़र्क नहीं, सब के लिए एक जैसे। और पैगाम देना, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला तो ये कहते हैं कि आपके बस में नहीं है कि आप किसी को जो है वो हदायत दे दें। हदायत मिन जानिब अल्लाह है। हदायत मिलेगी उसी को मिलेगी जो अल्लाह की तरफ जाना चाह रहा होगा। जो अल्लाह की तरफ हाथ बढ़ाएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उसका आगे बढ़ के इस्तकबाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसी सारे वाक़े के इर्द गिर्द ये सूरत की गई। और फिर एक बात और ज़हन में रख लीजिए कि इंसान इनकार क्यों करता है अल्लाह की आयत का? तकब्बर की वजह से, इस्तकबार की वजह से,
اپنے بڑے پن کی وجہ سے۔ کیا ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں؟ پتا تھا اس کو۔ وہ صرف تکبر کی وجہ سے جو وہ آپ کے کہ اگر میں نے مان لیا، ہم تو ان کے مقابلے پہ رہے ہیں ساری عمر، صدیوں سے، ہمارا قبیلہ ان کے قبیلے کے ساتھ مقابلے میں رہتا ہے، اب یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نبی ہوگا تو ہم نبی کہاں سے لائیں؟ اب اگر ہم نے مان لیا تو پھر تو ہمیں اطاعت کرنی پڑ جائے گی۔ تو یہ تکبر جو ہے نا، یہ تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا انسان کو چاہیے اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے۔ کیا تھا وہ؟ اللہ نے اپنے احسانات گنوائے اس کے اوپر۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے کھانے پہ ہی غور کر لو، تم تو محتاج ہو اس کھانے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ بارش روک دے، زمین جو ہے وہ اگانے سے کچھ بھی انکار کر دے، کہاں سے کھاؤ گے تم؟ تمہاری ہر کھانے کی چیز، تمہاری ہر استعمال کی چیز تو اسی زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ روک دے تو پھر کیا کرو گے تم؟ آج تم حق بات نہیں سن رہے، آج تمہارے کان جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن کانوں کو پھاڑ دینے والی آ جائے گی، جس دن تمہارے دماغ کے اندر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اس وقت پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ابسا وتولی، ابسا تیوری چڑھائی، ماتھے پہ سلوٹ آئی، ناگوار گزرا، وتولی اور منہ پھیر لیا۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، جب آیا ان کے پاس اعمیٰ، ایک اندھا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ یہ تو اپنا ہی ہے، پھوپھی زاد بھائی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس سے بات بھی بات کر لیں گی، یہ تو گھر کا بندہ ہے، جب بھی چاہیں گے ہم اس سے جو ہے وہ بات کر لیں گے، اس کو سن لیں گے، اس کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے پہنچا دیں گے۔ ایک یہ بھی آپ کے ذہن میں تھا اس وقت، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں اور اپنوں کے اوپر کچھ مان ہوتا ہے، اپنوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ تو گھر کی بات ہے، وہ تو باہر کا ہے۔ جب آیا ایک اندھا آپ کے پاس، نابینا، وما یدریکا، اور آپ کو کیا پتا، ادراء سے خبر، آپ کو کیا خبر، لا اللہ یزکا، کہ شاید امید ہے کہ وہ جو ہے وہ تزکیہ کر لیتا، وہ پاک ہو جاتا، وہ اس راہ پہ چل پڑتا، اور یذکروا، یا نصیحت سنتا، سمجھ لیتا، فتنفعہ الذکر، اور اس کا سمجھ نہ جائے اس کو فائدہ دے دیتا۔ اما یہاں پہ اس کا ویسے تو ان ما ہوتا ہے، یہ کہ جو، لیکن یہاں اما کا معنی جو ہے وہ لیکن بھی ہوتا ہے۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہ ہے، جو توجہ نہیں دیتا، فانت لہ تصدی، تو بے شک آپ اس کے اوپر پوری توجہ دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، اور آپ کے اوپر تو نہیں ہے اس کا اسلام لانا، اس کا پاک ہونا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے طرف جو نخرے کرتا ہے، جو آپ کی بات دھیان سے نہیں سنتا، جس کے آخرت میں جس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ جو ہے وہ اتنی توجہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا اسلام لانا آپ کے اوپر تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دل میں طمع رکھتے تھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جولی پھیلا کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام میں سے کوئی ایک مجھے دے دے تاکہ اسلام کو تقویت پہنچ سکے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جو بے پرواہ ہے، فانتہوا لا تصدی، آپ ان کی طرف تو جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، ہدایت دینا آپ کے ذمہ تو نہیں ہے، پاک کرنا اسلام کو آپ کے ذمہ تو نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی، اور لیکن وہ جو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رکھتا ہے، وہ خوف رکھتا ہے آخرت کا اپنے دل میں، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے تو جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ لفظ جو ہے وہ لہوا ہے، نارملی ہم اس کو کھیل کے زمرے میں جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کھیل تماشے کے لیے۔ اس لفظ کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر اہم کام سے جو ہے وہ غافل ہو جانا، کم اہم کام سے جو ہے وہ اس میں مشغولیت، یا کسی اور چیز میں مشغول ہو کر اپنی اصل راہ سے ہٹ جانا، اصل جو کام ہے اس سے غفلت برتنا، یہ لہوا کا الہا کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سے تو آپ جو ہے وہ غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ کیا؟ یہ قرآن نصیحت ہے۔
فمن شاء ذکرہ، جس کا دل کرتا ہے اس کو پکڑ لے. یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ لے. لوگوں کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. فی صحف مکرمہ، یہ تو عزتوں والے اوراق میں ہے. مرفوعۃ مطہرہ، یہ تو بلند و بالا مقامات پہ پاکیزگی کی حالت میں ہے. یہ تو پاک ہے. کہاں پہ ہے؟ لوح محفوظ میں، اللہ کے پاس محفوظ ہے. یہ تو قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن کو ضرورت نہیں ہے ان کو قرآن کی ضرورت ہے. مرفوعۃ مطہرہ، وہ بلند و بالا جو ہے وہ جگہوں کے اوپر پاکیزہ جگہوں پہ پڑا ہوا ہے. بعید سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کون سے لکھنے والے؟ کرامن بررہ، جو نیک ہیں، جو اکرام والے ہیں، جو عزتوں والے ہیں. جبرائیل علیہ السلام لے کے آگے وحی دینے والے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہنچانے والے. اور دنیا میں بھی جو لوگ ہیں ایمان والے، وہ ایمان والے اس پاک کتاب کو جو ہے وہ اس کا تقدس دیتے ہیں، اس کو اوپر رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے رکھ لیا اور اس کے بعد کیا وہ کچھ جو میرا من چاہا. اقوال سے نہیں، افعال سے جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی ہے. اب یہ سب کچھ کہ یہ اس قرآن کی بات ہے، یہ نصیحت ہے. یہ نصیحت جس کو چاہے پکڑ لے. یہ تو عزتوں والا قرآن ہے. یہ تو اونچی جگہوں پہ اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے. اس کو نیک لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. یہ جس کا دل کرتا ہے پکڑ لے اس کو. جو پکڑے گا اس کو وہی اس راہ پہ پہنچے گا، وہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پاس پہنچے گا. جو نہیں پکڑے گا اس کو، اس کے لیے جہنم کے گھڑے جو ہیں وہ تیار ہیں. جہنم تو جو ہے وہ عقب لگائے بیٹھی ہے، وہ تو گھات میں ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر کیسا ناشکرا ہے. اس کتاب کی نفی کی، اس رسول کی نفی کی. اب اس کو اس کی اپنی حالت کی طرف بتایا جا رہا ہے. کیوں تکبر کرتا ہے، کیوں غرور میں جاتا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو انسان. یہ بد دعا ہے، اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت عرب کے لوگوں کا اسلوب ہی یہی تھا. ابھی بھی ہم جب کسی سے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا لعنت ہو تجھ پر. تو یہاں پہ کہا گیا اس لعنت ہو انسان پر ما اکفرہ، کیسا نہ شکرہ ہے. کس چیز کا تکبر؟ 4 پیسوں کا تکبر، مال و اولاد کا تکبر، کچھ جائیداد کا تکبر. من ای شیء خلق، وہ دیکھو تو صحیح پیدا کس سے ہوا کیا گیا ہے. اپنی اصل دیکھے، اپنی اوقات دیکھے. کیا اوقات تھی؟ من نطفۃ، پانی کی ایک حقیر بوند، اس سے پیدا کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پہ تھونکا اور کہا اس جیسی چیز سے جو ہے وہ اس کو پیدا کیا گیا. اور اب یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے. یہ کس سے پیدا کیا؟ خلقہ، بنایا اس کو. فقدرہ، اور پھر اس کی تقدیر، اس کا اندازہ مقرر کر دیا. کس بات کی اکڑ؟ کیا کر سکتا ہے وہ اپنے آپ. ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کی راہ آسان کر دی. دنیا میں اس کو رہنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے رہن سہن کے لیے سب کچھ دیا. دونوں راہیں ہدیناہم نجدین، دونوں راہیں بھی دکھا دیں. جس راہ پہ وہ چلنا چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راہ پہ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں سے اس کو لانے کے لیے راستہ اس کا آسان کر دیا. جب اس کی وہاں پہ تخلیق مکمل ہوگی، روح پڑ گئی، عذاب پورے ہو گئے، اس وقت وہاں پہ اس کا جو ہے وہ پھر رہنا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ لایا گیا. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، یہ خالق کا نعمت ہے، تقدیر نعمت ہے، اس کی راستہ آسان نعمت ہے. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. اس کی موت بھی نعمت ہے. اگر انسان مرتا نہ تو یہاں پہ تو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی کسی جگہ پہ. کون جو ہے دنیا اتنی ہو جاتی کہ ایک پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. یہ نعمت ہے اس کی. اور اگر بندہ بیمار ہوا ہو، پیشاب پہ خانے سے بھی آوازار ہو، کون ساتھ دے گا؟ باپ دے گا، بیوی دے گی، بیٹا دے گا، بھائی دے گا، کون دے گا؟ وہ تو کہتے ہوتے ہیں دیکھنے والوں کو آنے کے لیے دعا کریں اللہ آسانی فرما دے. انڈائریکٹلی موت کی دعا ہے یہ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس طرح اس دنیا میں لانا اس کی نعمت ہے، اس دنیا سے لے جانا بھی اس کی نعمت ہے. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. اور پھر موت دینے کے بعد بھی فاقبرہ، اس کو پھر قبر بھی دی. اس کو اس دنیا کی نظروں سے اوجھل بھی کر دیا. یہ قبر چاہے زمین کا گڑھا ہے، سمندر کی گہرائی ہے، آگ کا الاؤ ہے، کسی درندے کا پیٹ ہے، کہیں بھی ہے، دنیا کی آنکھوں سے یہ وہ اوجھل ہو گیا.
اگر دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوتا، سامنے پڑا رہتا، دیکھنا گوارا کرتا کوئی؟ اس میں جو تغیرات آتے ہیں، جس طرح وہ جسم بدلتا، کوئی دیکھتا اس کو؟ یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کرنا بھی اللہ کی نعمت ہوئی۔ نہ انسان اپنے آنے پہ قادر تھا، کسی نے پوچھا نہیں اس سے کہ ہاں بھائی جان آپ کو پیدا کر لیں، نہ وہ اپنے مرنے پہ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں آدم کی پشت سے روحیں ہماری پیدا فرمائیں، اس وقت ہم سے عہد لیا، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں کہا، وعدہ کیا کہ ہاں ہیں۔ اس عہد کو یاد کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اس عہد کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا تمہیں، تمہاری ودیت میں وہ بات ڈال دی گئی۔ فاکبارا، اس نے قبر دی، ثم اذا انشارا، جب چاہے گا وہ اٹھا لے گا پھر دوبارہ۔ نہ آنے پہ قادر تھے، نہ جانے پہ قادر تھے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے پہ قادر ہو تم، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ کیا ہم نے پسند کیا تھا کہ ہمیں اس عراق میں پیدا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی۔ کیا ہم نے پسند کیا تھا اس ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا جائے؟ وہ ذات جانے۔ لانے کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، ہم نہیں رکھتے تھے۔ جانے کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، ہم نہیں رکھتے۔ رکھتا ہے کوئی شخص ہم میں سے کہ ہم کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، مرضی سے آیا تھا، چلو مرضی سے نہیں آیا تھا، مرضی سے چلا بھی جاؤں؟ اور اس کے بعد جب چاہے گا وہ، ثم اذا شاء انشرا، بس جب چاہے گا وہ پھر دوبارہ پیدا کر لے گا۔ کلا، نہیں، ابھی نہیں۔ لما یقضی ما امرا، جو کام اس کو دیا تھا وہ تو کیا ہی نہیں اس نے ابھی۔ کیا کام دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیوں پیدا کیا تھا ہمیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی کر لی ہم نے اللہ کی؟ ہم نے تو اپنے نفس کی بندگی کی ہے، اللہ کے کہے کے اوپر تو چلے ہی نہیں ہم۔ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے انسان کے وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے ہی آسمان سے جو ہے وہ بارش جو ہے وہ خوب برسائی ہے۔ یہ اگر بارش ہی نہ برستی تو یہاں پہ کوئی چیز رہ سکتی تھی؟ ہم نے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے، اتنے فرشتے ہوتے ہیں زمین کے اوپر کہ ایک ایک بوند کا حساب ان کے پاس ہوتا ہے۔ ایک ایک بوند سے جو بیج فرٹائل ہوتا ہے اس کا حساب ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کون سی بوند کہاں کس زمین میں کس بیج کے لیے جو ہے وہ آئی ہے، کس کو اس نے جو ہے وہ نمی دینی ہے۔ ہم نے خوب بارشیں برسائیں، اور پھر بارشیں برسانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا۔ ہم پھاڑ سکتے ہیں زمین کو، جس طرح ایک یہ پتی جو زمین میں ہے، یہ زمین کو پھاڑ سینہ چیر کے نکل آتی باہر۔ کیا ہم اس بیج کو اس طرح پھاڑ سکتے ہیں کہ اس کی پھٹتا ہے اور پھٹنے میں سے اس میں ایک کمپل جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے؟ ہم ہی ہیں جو یہ پتی جو ہاتھ سے آپ مسل سکتے ہیں، زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔ ایک پتی جو ہم مسل دیتے ہیں، کس نے کیا یہ سب کچھ؟ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فانبتنا فیہا حبا، اس میں سے پھر غلہ اگایا، اس میں سے پھر اناج اگایا تمہارے لیے۔ ویسے تو دیکھیں اگر غور کریں، ہماری ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا، ہر چیز کہاں سے ہے؟ اس کا باعث زمین ہی ہے۔ وَإِنَبًا وَقَصْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونَ وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گنے کس نے اگائے ہیں؟ دیکھیے یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے بیج بونے سے نہیں ہوتا۔ یہ جو پولو گرین ہوتی ہے، یہ ہوائیں صرف پانی لے کے نہیں چلتی، وہ ایک دوسرے سے درخت سے لے کے دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ درختوں کے بیج، درختوں کے جو اسپامز ہیں وہ بھی لے کے چلتی ہیں، کہ وہ پھر جو ہے پھیلاتی جاتی ہیں پوری دنیا میں۔ جہاں جہاں پہ جتنا اللہ نے پھیلانا ہوتا ہے، جو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی سبزی ہو جاتی یا ایک ہی کوئی اناج ہو جاتا تو منو سلوا کی طرح جو ہے وہ ان سے منہ پھیرنے والے ہم بھی جو ہے وہ اسی ہوتے کہ ایک سے گوارا نہیں ہو رہا ہمارا۔ اللہ نے طرح طرح کے میوے لگا دیے، زمین ایک،
آسمان ایک، پانی ایک، حرارت دینے والا سورج ایک. یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ آم ہے. آم بھی ہے تو 10 قسمیں اس میں سامنے رکھ دیں. سیب ہے تو 10 قسمیں اس میں دے دیں. شکلیں وہی، نام وہی، ٹیسٹ ڈفرنٹ. کون کرتا ہے یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وفاکہتاً، و میوے، و ابا، اور گھاس. جس طرح ہمارے لیے یہ تمام پھل جو ہے وہ میوے ہیں، جانوروں کے لیے یہی گھاس جو ہے یہ ان کے لیے میوہ ہے. کس فائدے کے لیے؟ متاع لکم ولانعامکم. متاع کہتے ہیں فائدہ کو، فائدے کے لیے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے. کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیا تم اس کے اوپر ابھی بھی کان نہیں دھرتے؟ ابھی بھی اس کے اوپر بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر انتظار کرو اس وقت کا. کس وقت کا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، پھاڑ دینے والی آ جائے گی. پچھلی سورہ مبارکہ میں کہا گیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. وہ بڑا ہنگامہ، بڑی مصیبت آ جائے گی. اور یہاں پہ کہا کہ وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آ جائے گی. آج تو سب کچھ میری فیملی، میرا کنبہ، میری آل اولاد، اسی کے لیے حرام کرتے ہو، حرام کماتے ہو، سب کچھ کرتے رہتے ہو. اس دن یوم یفر المرء من اخی، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ، اپنی ماں سے، و ابی، اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے، و بنی، اور اپنے بیٹوں سے. کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آپا دھاپی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی ہو رہی ہوگی اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ انسان جو ہے وہ باغے چلے جا رہے ہوں گے. امہات المومنین میں سے جو ہے پوچھا ایک ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ پھر تو شرم نہیں آئے گی لوگوں کے ایک دوسرے کی اعضاء دیکھتے ہوئے؟ فرمایا کس کو کس کی کتنی فکر ہوگی اس وقت؟ اتنی فکر ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کے اوپر نظر بھی جو ہے وہ اٹھا سکے. یہ وہ آپا دھاپی کا عالم ہوگا. پوچھے گا شوہر سے، شوہر بیوی سے کیسا سلوک کیا، کتنا اچھا رکھا؟ بہت اچھا رکھا مجھے، ملکہ بنا کے رکھا مجھے، ایک نیکی دے دے. یہ کام نہیں. باپ کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، بیٹے کے پاس جائے گا نہیں ملے گی. ہر کوئی کہے گا مجھے اس کی ضرورت ہے. نفسا نفسی ہوگی اس وقت. سب سے بھاگے گا وہ. لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. انسان اس دن جو ہے وہ اس حال میں ہوگا کہ سب سے بے پرواہ ہو جائے گا. کسی کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اب آٹومیٹیکلی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں الگ ہو جو تم پھر سامنے. دو گروپ اس وقت بن جائیں گے سامنے، ایک ایمان والے اور دوسرے جو ہیں وہ کافر، ناشکرے، گناہ گار لوگ. اب اس میں سے کچھ چہرے تو ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، چمکدار، روشن چہرے، کھلے ہوئے چہرے، ضاحکۃن، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، شاداں، خوشی ان کے چہروں سے یہ پھوٹ رہی ہوگی. انتہائی خوش ہوں گے. کس پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوئی ان کو. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اللہ کی رحمت برسی. کون لوگ؟ وہ لوگ یخشاہا، جنہوں نے ڈر رکھا، جو خبردار ہو گئے اس قرآن سے، جنہوں نے رسول اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو پکڑ لیا. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی، حبل اللہ و حبل الرسول. ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، باقی سارے شیطان کے راستے ہیں. تو جس نے ڈر رکھا، اس رسی کو پکڑے رکھا، وہی چہرے اس دن شاداب ہوں گے، وہی اس دن خوش ہوں گے. انہی کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے اس دن، انہی کے اوپر رونق جو ہے وہ اس وقت چمک رہی ہوگی. اور دوسری طرف جو اس قرآن کو نہیں سمجھتے کچھ بھی، جو اس راہ پہ نہیں چلتے، جن کو کوئی ڈر نہیں لگتا اگلی دنیا کا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. اور ایسے چہرے ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر گرد چھا رہی ہوگی، گرد آلود ہوں گے وہ، غبار آلود ہوں گے چہرے وہ. تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی اس کی. دیکھیے جس کو پتا ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں، اب سزائے موت کے قیدی کو جس کو جو ہے وہ سزا دینی جانی ہو تو اس کے چہرے پہ نوست ہی چھا رہی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی اس کے اوپر. اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہی ہیں ناشکرے، بدکردار، گناہ گار، فاجر لوگ. دیکھیے سامنے قرآن ہے، دونوں گروپوں کا حال سامنے ہے. جو اس راہ پہ چل پڑا وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے. اس لمحے، اس گھڑی سے جو ہے وہ ہم اس راہ کے اوپر آنے کا تہیہ کر لیں اور ہو جائیں. پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. اگلے لمحے اگر ہماری جو ہے وہ ہوا نکل جائے، کیا کر لیں گے ہم؟
پھر کہیں گے اچھا اب مجھے مہلت دو، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر واپسی کوئی نہیں ہے۔ یہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے۔ قرآن بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے۔ دیکھیے وقت تو گزرتا جا رہا ہے ہمیشہ۔ کل میں ایک لفظ پڑھ رہا تھا، میں بتانا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے دہر، دہر ہوتا ہے زمانہ، ایک ہے عصر جس کی ہم نے قسم بھی کھائی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن پڑھی، یقین کیجئے روح سرشار ہو گئی کہ گزرتا ہوا زمانہ، وہ تو زمانہ تھا، یہ عصر گزرتا ہوا زمانہ جو اپنے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے، جو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے ہر لمحے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مارکیٹ میں آوازیں لگاتا پھر رہا تھا، اور لوگوں رحم کھاؤ اس کے اوپر جس کا سرمایہ اس کے سامنے وہ برف بیچ رہا تھا، ہر لمحے ختم ہو رہا تھا۔ ہماری عمر بھی اثر گزرتا ہوا زمانہ، ہر لمحے ہر گھڑی ہماری عمر جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے، ہم اس پوائنٹ کے اوپر اس کے قریب چلتے جا رہے ہیں۔ کب وہ اجل پوری ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا جو معافی مانگ لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ہم پلٹ آئیں اس کی طرف، ہم رجوع کر لیں اس کی طرف، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، نہیں تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے رسول کا، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تبلیغ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ عبسہ کی ریویژن بھی مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورہ تکویر جو ہے ہم شروع کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے کشمیری بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، غازیوں کی مدد فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ یہ سارا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری اس دنیا سے محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور تیرے کہنے کے مطابق ہی ہو رہے ہیں، جیسے تو نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہوں گے، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی ہمت دے دے۔ اللہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کا جائز حق دے دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ کشمیریوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ میانمار کے مسلمان جس تنگی کا شکار ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان اس وقت جو ہے وہ عذاب میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے۔ اب تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مدد کس طرح مانگ رہے ہیں ہم اس سے، جب اس کے کہے پہ تو ہم چل نہیں سکتے، جب اس کے کتاب کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، تو کس دل سے کس طرح ہم اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، کس طرح اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب آمین۔